अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया में मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम खान। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं यकसा निसाब के हवाले से, क्योंकि एसएनसी को राइज तो कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसमें कमियां निकाल रहे हैं। और बात की जाए कि स्किल डेवलपमेंट की, कि कहा जा रहा है कि इस निसाब में जो स्किल्स की डेवलपमेंट के हवाले से जो चीज़ है ये लैक कर रही है, और बच्चे जो हैं वो उनको ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि वो तजुर्बात की मदद से एक्टिविटीज़ के थ्रू जो है कॉन्टेंट को लर्न करें। इसी वजह से आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ेबा हाशमी जो कि माहिर तालीम है, इन्हीं के साथ साथ हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद बिशारत जो कि पाकिस्तान चैम्बर ऑफ एजुकेशन इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, अभी एक बात है कि अगर यकसा कौमी निसाब में बच्चों की स्किल डेवलपमेंट पे बात की जाए तो इसी वजह से कराची में एक स्कूल भी है जो कि मैग्नीज साइंस इंस्टीट्यूट के नाम से है, जहाँ पर अगर साइंस सब्जेक्ट की बात की जाए तो वो प्रैक्टिकली चीज़ों को सिखाते भी हैं, दिखाने के साथ साथ, क्योंकि अभी देखा रहता है कि साइंस ऐसा सब्जेक्ट है अभी जिसको प्रैक्टिकली करवाने की ज़्यादा ज़रूरत है बजाय इसके कि रट्टा लगवाया जाए। तो आप क्या समझते हैं कि तजुर्बाती इल्म का होना कितना ज़रूरी है? देखें, जो प्रैक्टिकल्स की बात है जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे आज इस प्रोग्राम में इनवाइट किया इस हवाले से, यकसा निसाब के हवाले से जी। ये तो प्रैक्टिकल्स तो पहले भी चल रहे थे, ये तो हमारी सिर्फ ये था कि पहले 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस तक हो रहा था। अब यकसा निसाब में ये हुआ कि उन्होंने जितनी भी बुक्स बनाई हैं वो तमाम की तमाम बुक्स एक्टिविटी बेस्ड हैं। दूसरी बात यह कि जितने भी हमारे आइन बनते रहे, 1956 देख लें, 73 का देख लें, या आप 18वीं तरमीम देख लें, उन तमाम चीज़ों के अंदर भी इस बात पे इत्तफाक था कि जी यकसा निसाब होना चाहिए, कोई दूसरी राय नहीं इस पर। लेकिन असल चीज़ थी कि ये स्टेप लेगा कौन। नारों की हद तक, वादों की हद तक तो सब करते रहे, लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है हमारी, इन्होंने बहरहाल इस पर एक स्टेप लिया और इसको पूरे मुल्क के अंदर यकसा निसाब को नाफिज करने के लिए एक बहुत अच्छा स्टेप इनकी तरफ से लिया गया और बाकायदा इस पर अमल दरामद स्टार्ट हुआ। लास्ट ईयर ये पॉलिसी बनी, तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया गया। हमारे मुल्क के अंदर 3 किस्म के हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना वो डिवाइड है इस वक्त। एक है हमारे मदारिस का सिस्टम, दूसरा है हमारा जो पब्लिक सेक्टर, और तीसरा हमारा प्राइवेट सेक्टर। जो मदारिस का सिस्टम है उसके बारे में तो यकीनी बात है, आपको पता है, यकसा निसाब आते वक्त उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया, गवर्नमेंट ने लिया, और पब्लिक और प्राइवेट को भी बाकायदा ऑन बोर्ड लिया गया। इसमें 3 स्टेप्स में इन्होंने इस पे काम करना स्टार्ट किया। फर्स्ट स्टेप में इन्होंने जूनियर सेक्शन से लेकर प्राइमरी लेवल तक, उसके बाद मिडिल लेवल तक, और फिर इंटर लेवल तक इसको उन्होंने कहा कि हम इसको मुल्क में नाफिजुल अमल करेंगे। अभी गुज़िश्ता साल उन्होंने इसको प्राइमरी तक लागू कर दिया है, और अभी इंशाअल्लाह इस साल आने वाले में ये मिडिल लेवल तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। सर, अभी आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी। आपने कहा कि मदरसे के लेवल के लोगों को भी बीच में रखा है, तो इनकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ तक रहेगी? क्या स्कूल में जो क्लासेस इस्लामियात के हवाले से होंगी या अरबिक पढ़ाई जाएगी, क्या मदरसे के टीचर्स को ही उनको रखा जाएगा पढ़ाने के लिए, और वो किस फ़िक़ा के होंगे? देखें इसमें नहीं, इसमें देखें, एक तो ये भी चीज़ हमारे यहाँ ना एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट पाया जाता है। वो लोग ये समझते हैं कि यकसा निसाब से मुराद 1 नेशन 1 करिकुलम से मुराद 1 बुक है। ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने हमें एक आउटलाइन दे दी तमाम पब्लिशर्स को, तमाम स्टेक होल्डर्स को, कि जी आपने इसके अंदर रह के निसाब बनाना है। उन्होंने एक आउटलाइन दिया, आगे हर एक पब्लिशर ने या हर एक सेक्टर ने खुद से उसकी बुक प्रिंट करनी है। तो 1 बुक नहीं है, एक तो ये भी चीज़ क्लियर करें ना। हमारे यहाँ अब ये नारा लगाया जाता है कि जी जो पढ़ा जाएगा पंजाब में वही KPK में, वही इस्लामाबाद में होगा। ऐसा नहीं है, बुक हर एक की अपनी होगी, सिर्फ गवर्नमेंट ने एक आउटलाइन दे दी कि इससे बाहर नहीं जाना। हमारी सोसाइटी में तो पहले भी यही हो रहा है कि आउटलाइन दे दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से, फिर वो उस पर रहते हैं आउटलाइन पे। लेकिन जो प्राइवेटली अगर सेक्टर्स की बात की जाए, एजुकेशनल सेक्टर्स की, तो उसमें तो फिर वो अपने लेवल का स्टैंडर्ड का पढ़ाते हैं, बात तो फिर वही हो जाएगी। हमारे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो अभी अपनी स्पीच में ये कहा है कि चाहे वो मदरसे के बच्चे क्यों ना हो, उनको भी जनरल बनना चाहिए, उनको भी डॉक्टर्स बनना चाहिए, और उनको भी वैसे ही तरक्की मिलनी चाहिए जैसे बाकी जो सोसाइटी में लोगों को मिल रही है। वो हमारे मदरसे के बच्चे पीछे रह जाते हैं। देखें, तो एक किताब एक होती है स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करना, बात करना। आप मुझे बताएं कि एक बंदा जिसने सारी ज़िंदगी मेडिकल पढ़ा है, क्या वो इंजीनियर बन सकता है? हाउ इज़ इट पॉसिबल? हो ही नहीं सकता। एक बंदा स्टूडेंट ऐसा है जिसने हमारे यहाँ लैंग्वेज पढ़ी है, क्या वो किसी जगह पे खड़े होकर इमामत करवा सकता है? ऐसा पढ़ाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया सर, ऐसा नहीं हो सकता ना। जब मदारिस का अपना एक निसाब है, वो अपना निसाब पढ़ाएंगे जो भी उनका है। मदरसे
بچہ پڑھ کے یقینی بات ہے کہ وہ مسجد یا مدرسے کا ہی کام کرے گا، چاہے جائے کہ ساتھ وہ چھوٹے موٹے کام کر سکتا ہے، لیکن آج تک مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ کسی جرنیل کی پوسٹ پہ نہیں آیا، یا کوئی ایسا پڑھا ہوا بچہ وہ اس طرف وہ نہیں آ سکتا، یہ ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک ڈفرینس ہے۔ تو یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ یک دم چینج آ جائے گا، ایسا نہیں ہے، اس پہ کئی سال لگیں گے۔ اچھا سر، یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یکساں قومی نصاب پر ایک بحث کے دوران یہ بھی نقطہ اٹھایا گیا ہے کہ اسلامیت کے علاوہ باقی جو مضامین ہیں اس میں بھی مذہبی کانٹینٹ کو بہت زیادہ حد تک شامل کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھا جائے تو ٹھیک ہے ہم زیادہ مسلمان ہیں، لیکن اور بھی اقلیتیں جو ہیں وہ موجود ہیں پاکستان میں، تو وہ کس طرح سے مینیج کریں گی کہ پہلے تو اسلامیت تھا، اس کے بجائے جو آپ اخلاقیات پڑھا لیتے تھے، اب کیا کیسے مینیج کریں گے؟ جتنا ہمارے ملک کے پاکستان کے اندر اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہے، جی میرا خیال ہے کہ بیرون ملک میں ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے کنٹریز کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں ایسا نہیں۔ ایک تو یہ میں کلیئر کر دوں۔ دوسری بات یہ کہ جب یہ نصاب بنایا جا رہا تھا تو اقلیتوں کے تحفظ کا پراپر اس میں خیال رکھا گیا تھا۔ اب آپ نے بات کی اسلامیات کے حوالے سے، دیکھیں اسلامیات تو پہلے ہی یہ کہا جاتا تھا کہ اگر وہ نہیں پڑھنا چاہتے تو وہ اخلاقیات پڑھائی جاتی ہیں۔ اب اگر بات کریں ہم باقی بکس کی، مثلا ہم انگلش کی بات کریں یا اردو کی بات کریں، اس میں ظاہر ہے سیرت النبی کا یا دوسرا کوئی چیپٹر ہے، تو میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ اگر ہم سیرت النبی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال نہ دیتے تو ہم کس کی مثال دیتے؟ ہم ایگزامپل کے طور پہ تو اس کو پڑھا سکتے ہیں نا، ہم نے یہ تو کسی کو بھی باؤنڈ نہیں کیا کہ وہ اپنا مذہب چھوڑ کے یا اپنا دین چھوڑ کے اس کے اندر آ جائے، وہ تو سبق پڑھنے پڑھانے کی حد تک اس میں کوئی پابندی وہ تو آپ پڑھا سکتے ہیں، تو اس پہ تو میرا نہیں خیال کہ کسی کا کوئی اعتراض ہے۔ لیکن میں ایک چیز اور آپ کو بتاؤں کہ یکساں نصاب کے اندر جو سب سے بہترین اور پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ہر سال اس کو ریوائز کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ این او سی دیکھیں جو دیا گیا نا، اس میں بھی یہ پڑھیں نا، تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ابتدائی طور پہ اس کو لاگو کیا گیا ہے عارضی طور پہ، سال کے بعد اگر آپ کو کوئی اس میں اعتراضات ہیں، تحفظات ہیں، یقینی بات ہے دیکھیں جب کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے نا تو اس کی اچھائیاں برائیاں سامنے آتی ہیں، تو ایک سال کے بعد اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا جو اعتراضات ہیں وہ دور کیے جا سکتے ہیں۔ جی زیبا، ابھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ یکساں قومی نصاب میں بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ ہے اس کو اگنور کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایک میگنی سائنس انسٹیٹیوٹ بھی قائم کیا گیا ہے، جہاں پر بچے جو ہے سائنسی تجربات کو دیکھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ آپ کی سمجھتے ہیں کہ بچوں میں معلومات کے ساتھ ساتھ تجرباتی علم کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ میں باقی سبجیکٹس میں اتنی ڈیٹیل میں تو میں بات نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ اسکلز کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسکلز نہیں ہے، میں نے یہ کہا تھا کہ اسکلز اور کمپیٹنسیز کی طرف زیادہ وزن دینے کی بجائے آپ لوگوں نے اس کا جو کانٹینٹ ہے، یعنی جو ٹاپکس ہیں، وہ پہلے سے پری ڈیفائن اور پری ڈیٹرمن کر لیے ہیں، جن میں سے کچھ ٹاپکس اور کچھ کانٹینٹ جو تھا جو کہ ویلیوز بیسڈ زیادہ نظر آ رہا ہے، نہ کہ زیادہ فوکس کیا گیا ہے کہ اسکلس اینڈ کمپیٹنسیز دی جائیں۔ اگر میں اسی کے ہی پس پردہ میں بات کروں تو میرے یہ کہنے کی وجہ کیا تھی؟ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں لرننگ کرائسس ایک چلا آ رہا ہے، جو کہ اس 75% سے جمپ کی ہے 79% سے، اور اب تو ایک اندازے کے مطابق یہ تو 90% کو بھی کراس کر گیا ہے۔ اب میں لرننگ کرائسس کی جب میں بات کرتی ہوں، لرننگ پاورٹی کی بات کرتی ہوں، تو میری مراد ان اسکولوں میں بچے جو پڑھ رہے ہیں ان بچوں سے ہے جو کہ انرولڈ ہیں، لیکن ان کو ایجوکیشن نہیں آ رہی۔ ایجوکیشن کس طرح سے نہیں آ رہی؟ ان کو کمپیٹنسیز اور سکلز نہیں آ رہی، وہ ان کو چیزیں نہیں سکھائی جا رہی جو کہ ان کو ایک طرح سے انیبل کر سکے پڑھنے لکھنے کے حوالے سے، یعنی کہ بیسک لٹریسی اور نیومریسی کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں۔ ابھی اثر کی جو رپورٹ آئی ہے 2021 کی، اس میں بھی بہت خوفناک فگرز آئی ہیں لرننگ کرائسس کے حوالے سے، کہ کلاس 2 کے جو بیسک کمپریہنشن سکلز ہیں، تو اس میں بھی کلاس 8 کے جو بچے ہیں وہ کلاس 2 کے جو بیسک کمپریہنسو سکلز ہیں اس کو بھی ایک بڑی سگنیفیکنٹ تعداد جو ہے اس کو حل نہیں کر پائی۔ تو دیر از اے کرائسس، جو میں نے جو بات کی ابھی ریسنٹلی، کہ سکلز اور کمپیٹنسی سے زیادہ ان کا رجحان رہا کس کی طرف؟ کنٹینٹ کی طرف، کہ جی ہم نے پہلے سے جو ویلیوز جو دیے ہیں وہ یہ ویلیوز ہوں گی، تو کنٹینٹ اور جو اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے، جو پیڈاگوجیکل فریم ورک ہونا چاہیے تھا،
وہ یہاں پر کس برائے میں آ رہا ہے، مجھے وہاں پر ایک بہت بڑی ایک کمی نظر آئی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو آپ نے جو بات کی کہ کراچی میں اسکول ہے جس میں اسٹیم ایجوکیشن کے اوپر کافی ایک ایکسپیرینشل لرننگ، ایک ایکسپیریمنٹل لرننگ کے تحت بچوں کو کچھ معلومات دی جا رہی ہیں، اور ایسے بھی بہت سارے ادارے یہاں پر بھی تھے، پنجاب میں بھی ہیں، جو کہ بالکل ہی ایک امپرووائزڈ طریقے سے بچوں کو وہ تعلیمات، وہ معلومات دی جا رہی ہیں جو کہ ان کو کھیل کھیل میں ان تک وہ چیزوں کی سمجھ سکیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے جو لرننگ کرائسس ہے یا جو لرننگ ڈپریسیشن جہاں جہاں جو پائی جا رہی ہے وہ اس کو کس طرح سے اوور کم کر سکیں۔ اب مسئلہ کیا آ رہا ہے کہ جب سنگل نیشنل کریکولر کی جب بات کی جاتی ہے تو نہ کہ صرف آپ کریکولا کو امپروو کرتے، آپ لرننگ اسٹینڈرڈس کو تھوڑا اسکلس اینڈ کمپیٹنسی بیسڈ اس کو بناتے، آپ نے زیادہ تر فوکس کیا ہے ریلیجس نیشنلزم کے اوپر، اور اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو ایک کریٹیکل تھنکنگ جو آپ نے بچوں میں جو ڈیولپ کرنی تھی وہ نہیں ہوئی۔ جی زیبا، ابھی میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ فیڈرل منسٹری آف ایجوکیشن کے رکن ہیں سہیل عزیز، ان کا کہنا تھا کہ ہم ان پیچیدگیوں کو بہترین بنانے کے لیے کام تو کر رہے ہیں، اگر یہ پیچیدگیاں دور کر لی جائیں تو آپ پھر کیا سمجھتی ہیں کہ اس یکساں قومی نصاب کو وفاق کے علاوہ صوبوں تک بھی رسائی مل جائے گی؟ اسی طرح ہی ہونا چاہیے اگر یہ ڈے فرسٹ سے ہی کرتے، لیکن مجھے وہ سیریسنس مجھے ان کی طرف سے مجھے زیادہ متوقع تھی کہ وہ نہیں اتنا مجھے نظر آیا۔ میں اب آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں۔ نومبر میں انہوں نے جب اناؤنس کیا کہ ہم پبلک کا ریویو بھی لیں گے، اور انہوں نے انکریج کیا تھا پیرنٹس کو، ٹیچرس کو، ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کو کہ آپ ہمارے اس کو دیکھیں، یہ جو کریکولا ہے ڈرافٹ جو لگا ہوا ہے، اور آپ اس پر اپنا فیڈ بیک دیں، اس کا پورا انہوں نے ایک فارمیٹ وغیرہ وہ سارا کچھ بنایا تھا۔ اچھا، اگر آپ کسی لے پرسن کو دیکھیں یا کوئی کنسرن پیرنٹ کو دیکھ لیں یا کوئی کنسرن ٹیچر کو دیکھ لیں، تو ہمارا فرسٹ پوائنٹ آف ریفرنس کیا بنتا ہے؟ منسٹری کی مین ویب سائٹ، یعنی منسٹری آف ایجوکیشن کی جو مین ویب سائٹ ہے وہاں پر ہمارا فرسٹ پوائنٹ آف ریفرنس بنتا ہے۔ اچھا، اب انہوں نے ماں سوائے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ کے، انہوں نے باقی جگہوں پر یہ چیز اناؤنس نہیں کیا کہ انہوں نے ایک پیرالل ویب سائٹ بھی بنائی snc.gov.pk کے نام سے، اور اس کی اناؤنسمنٹ ایک ٹویٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے کی جس کے صرف میرے خیال میں اس وقت 150 یا 200 سے بھی کم اس کے فالوورز تھے۔ کوئی فارورڈنگ لنک آپ نے مین منسٹری کی ویب سائٹ پر بھی نہیں دیا تھا اس کا، جو کہ اب آ کے انہوں نے ریزالو کر دیا، لیکن اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں۔ یہ کوئی 5 دسمبر سے لے کر 20 دسمبر تک انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی کہ آپ یہ ریویو بھیجیں۔ سوال تو میرا یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ واقعی میں سیریس تھے کہ اس کے اوپر ایک پبلک پارٹیسپیشن ہو سکے، ایک پبلک فیڈ بیک آ سکے، تو آپ نے ایک وقت میں 2 ڈفرینٹ پیرالل ورژنس آپ نے ڈالے تھے ڈرافٹس کے، تو اس میں تو بہت زیادہ کنفیوژن تھی۔ اور جو دوسری جو ویب سائٹ ہے snc.gov.pk جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اس میں وہ ڈرافٹ اور جو مین ویب سائٹ پر جو ڈرافٹ ہے یہ 2 بہت مختلف ڈرافٹ تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی ڈرافٹ ہوتا ہے، یا چلے اگر وہی ڈرافٹ کو اگر انہوں نے سیکوینشلی اگر آپ نے اس کو وہ کر دیا ہے کہ اس کے آپ نے جو ان کا جو پروگریشن گریڈ ہے وہ آپ نے اس میں زیادہ ڈیفائن کر دیا، ایسا بھی نہیں تھا۔ باقاعدہ کانٹینٹ بھی اس میں چینج تھا۔ ہسٹری اور جیوگرافی کا جو میں نے کانٹینٹ جب دونوں کا میں نے جب پیرالل جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ بھی ڈفرینٹ تھا۔ اچھا زیبا، ابھی ہم نے چند بچوں کے پیرنٹ سے بات کی ہے، ان کا کہنا تھا کہ یکساں قومی نصاب کے آنے سے جو پرائیویٹ اسکول والے اپنی منمانی کر رہے تھے، اپنی جو بکس ہیں وہ مہنگے داموں فروخت کر رہے تھے، یونیفارم کی صورت میں ہو یا ان کی فیسز ہوں وہ زیادہ تھیں، تو ابھی دیکھا ہی گیا کہ ان کا کہنا ہے کہ یکساں قومی نصاب آنے کے بعد جو ہے نا وفاقی تعلیمی اداروں میں بہتری آئی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یکساں نصاب آنے سے ان چیزوں پہ واقعی بہتری آئے گی؟ آپ جو بات کریں یہ بالکل درست ہے کہ ایکسپلوئٹیشن ہوتی ہے پبلشرز کے حوالے سے،
اور اسکولس کے حوالے سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے، اور ہمیں جو ہے اس کو اس سے منسلک نہیں کرنا چاہیے کہ یہ کیونکہ سنگل نیشنل کریکولا ہے تو یہ اس چیز کو ایڈریس کرے گا. سنگل نیشنل کریکولا اس چیز کو ابھی بھی ایڈریس نہیں کر پا رہا، کیونکہ جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے پرائیویٹ اسکولس کی طرف سے، اٹس اے سیپریٹ ٹاپک. وہ تو ایک ہیومن رائٹس کے کانٹیکٹ سے بھی دیکھا جائے، جو آپ کے جو پی پی سی ہے اس کے کانٹیکٹ سے بھی دیکھا جائے، جو آپ کے پاس سپریم کورٹ کی جو ورڈکٹس آئے ہوئے اس کے کانٹیکٹ سے دیکھا جائے، یہ تو ایک کنزیومر ایکسپلائٹیشن کی بھی بات آ جاتی ہے. آپ کو اس کے کانٹیکٹ سے دیکھنا چاہیے. آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے جو ایلیٹ پرائیویٹ اسکولس اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کو بھی سنگل نیشنل کریکولا، آپ نے ان کو ایک ڈبل ٹریک دیا ہوا ہے کہ آپ سنگل نیشنل کریکولا کے ساتھ ساتھ بے شک اپنا کریکولا بھی پڑھائیں، لیکن سنگل نیشنل کریکولم ہونا چاہیے اس میں. تب آپ مجھے بتائیں ایکسپلائٹیشن کہاں سے ختم ہوئی؟ جو پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ تو وہی کریکولا جو رکھیں گے جو وہ آلریڈی جو پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات ہے کہ ان اسکولوں میں قدرے پبلک اسکولوں سے کریکولا کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو شاید کچھ بہتر ہیں کوالٹی وائز. ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز کا بھی خیال رکھیں کہ ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے چوائس کا. ہر پیرنٹ یا جو کمیونٹیز ہیں وہ اپنے بچوں کو کس اسکول میں بھیجنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں، اس میں ان کی چوائس کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے. اب چوائس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے ان کو ایکسپلائٹ جو آپ کی جو کارپوریشنز کری ہیں، ایجوکیشن کی جو کارپوریشنز کری ہیں، اس چیز کو دھیان سے دیکھنا پڑے گا کہ کارپوریٹ ایکسپلائٹیشن یہاں پر آپ کس طرح سے اس کی روک تھام کر سکتے ہیں کہ ہر پیرنٹس یا ہر بچہ جو اپنی چوائس سے جو ایجوکیشن یا جو کریکولا کے انڈر وہ اپنی تعلیم جو لینا چاہے وہ ریلیجس ایجوکیشن ہو یا چاہے وہ ویسٹرنائزڈ ایجوکیشن ہو یا چاہے وہ فارمل ایجوکیشن ہو، وہ اس کی چوائس کا رسپیکٹ رکھتے ہوئے کہ کنزیومر ایکسپلائٹیشن سے اس کو بچاتے ہوئے آپ تعلیم کا حصول کس طرح ان کے لیے کر سکتے ہیں، انشور کر سکتے ہیں. بہت شکریہ زیبا ہاشمی، ماہر تعلیم، اور ان کے ساتھ ساتھ حافظ محمد بشارت، پاکستان چیمبر آف ایجوکیشن اسلام آباد کے پریزیڈنٹ، اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آج ہم پروگرام میں بات کرتے ہیں یکساں نصاب کے حوالے سے، تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں جو ہے اسکل ڈیولپمنٹ کی کمی ہے، اور اس کے علاوہ جو بچے جو ہیں وہ اس لیول پر نہیں سیکھ پا رہے، صوبے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. لیکن کہا یہ جا رہا تھا کہ اس کو جو ہمارا سلیبس تھا اس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت تھی، کیونکہ لاسٹ ٹائم جو سلیبس اپڈیٹ ہوا تھا ہمارا وہ 2006 میں ہوا تھا. تو ابھی ہم ریڈیو سے نکل کر اگر ہم انٹرنیٹ کی طرف آ جائیں، بچوں کو جو ہے وہ اچھی ایجوکیشن اور جو اپڈیٹ ایجوکیشن ہے وہ دیں تو وہ زیادہ سوٹیبل ہے تاکہ پاکستان ترقی کر سکے. ناظرین اسی کے ساتھ اپنی میزبان مریم خان کو دیجیے اجازت. ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے پروگرام میں ایک نئے موضوع اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.